गेट वे गैजेट के तमाम व्यूअर्स को हम आज के इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आप सबको खुश आमदीद, आप सबका स्वागत। हम चाहते हैं कि आपको आज के प्रोग्राम में हम ज़्यादा लंबी तफसील किए बगैर इनवाइट करें और इसमें मुद्दा करते हुए हम आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इसलिए क्योंकि आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम प्रोग्राम है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की पसंद, तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम के इन्वान को बताने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर पीटर जे डेविड जो इस प्रोग्राम के बानी हैं वो मौजूद हैं। उनके साथ उनकी अहलिया मिसेस शमीम डेविड भी हमारे साथ हैं और ये इसलिए है ताकि हम आज के इस प्रोग्राम को बड़े मुकम्मल और जामे तौर पर चला सकें। इसलिए क्योंकि आज का प्रोग्राम हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ख़वातीन के नाम कर रहे हैं। प्रोग्राम का उन्वान है स्पीकिंग फॉर द डॉटर्स ऑफ पाकिस्तान। हमने गुज़श्ता कई सालों से इस प्लेटफॉर्म पे हर उस माइनॉरिटी का ज़िक्र किया है और उनके दुख की बात की है जो पाकिस्तान में और एशिया में बल्कि दुनिया में कहीं भी किसी वजह से पिस रही हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर जो है वो है ख़वातीन, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ख़वातीन। देखें, पाकिस्तान की आबादी अब तकरीबन 25 करोड़ बताई जाती है, जिसका मतलब है वहाँ पे 12-12.5 करोड़ ख़वातीन हैं और इनका 5% अगर निकाला जाए, यानी कि अक़लियती ख़वातीन का हिस्सा निकाला जाए तो ये 62,50,000 से ज़ायद ख़वातीन की आबादी बनती है। इस बात को समझने के लिए कि ये कितना बड़ा अदद है, ये कितनी बड़ी तादाद है, आप तसव्वुर करें कि स्कॉटलैंड की कुल आबादी 2022 में सिर्फ 54 लाख थी, तो पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन की आबादी जो है वो 62 लाख से भी ज़्यादा है। आज हम इस ग्रोह के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की वो ख़वातीन जिनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है और पाकिस्तान की वो ख़वातीन जो अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। वैसे तो पाकिस्तान में ख़वातीन तमाम की तमाम ही एक ख़ास सीगे में गिनी जाती हैं। ख़वातीन का खातून होना, औरत होना ही एक माइनॉरिटी है, लेकिन जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स की ख़वातीन हैं उनके मसाइल और भी गंभीर होते हैं और आज हम इन बातों पर ज़िक्र करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मिसेस शमीम डेविड को कि वो हमें अपने ख़यालात से बताएं, से आगाह करें कि पाकिस्तान में ख़वातीन का मजमूई तौर पर क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है और फिर ख़ुसूसी तौर पर वो पाकिस्तान में अक़लियतों की ख़वातीन और उन बच्चियों, बेटियों, बहनों के बारे में क्या सोचती हैं जिनका ताल्लुक़ अक़लियती बरादरियों से है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियंस हैं और इस तरह से। जी मिसेस शमीम डेविड, ओवर टू यू। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। आपने ख़वातीन को याद किया है और ख़ास तौर पे उनके मसाइल के हवाले से जो आपने ज़िक्र किया है, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि दोबारा उसको रिपीट किया जाए, बताया जाए कि पाकिस्तान में ख़वातीन के क्या क्या मसाइल हैं। ना सिर्फ अक़लियती तबका से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के साथ, बल्कि मजमूई तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ एक इम्तियाज़ी किस्म का रवैया ज़रूर रखा जाता है। वो चाहे घर हो, चाहे जॉब सिचुएशन हो या आम शहरी के हवाले से भी ख़वातीन के साथ ज़रूर इम्तियाज़ बढ़ता जाता है और उसको जब तक
اعتراف نہ کیا جائے اس کا علاج کرنا مشکل ہے، اور پاکستان میں ابھی تک اس بات پر اتفاق یا اس کا اعتراف نہیں کیا جاتا کہ واقعی ہی پاکستان میں خواتین کے ساتھ ان کے اس حساب سے امتیاز بڑھتا جاتا ہے، چاہے وہ گھروں میں ہو، چاہے وہ بازاروں میں ہو، چاہے وہ جاب سچویشن ہو. تو لیکن میں اس کو الگ بھی نہیں کر سکتی جب تک پاکستان کے مجموعی حالات پر ہم نظر نہ ڈالیں، جب تک اس خاص مسئلے کے اوپر بات کرنا کوئی اتنا حاصل سیر نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک پاکستان کے اپنے حالات جو سیاسی، معاشی، اقتصادی، ہر قسم کے لیول پہ پاکستان کافی مشکل میں گھرا ہوا ہے. اگر سیاسی حالات دیکھیں تو پاکستان ابھی تک انتخابات ہو جانے کے باوجود سیاسی طور پر ایک ہموار سطح پہ بیٹھ نہیں سکا، اور معاشی طور پر تو آپ جانتے ہیں مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ سارے لوگ پریشان حال ہیں، بلکہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو بھی اب مشکل لگتا ہے کہ اس مہنگائی کے ساتھ کیسے نبردازماں ہوا جا سکے. تو خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ جب پاکستان کے مجموعی حالات اتنے مخدوش اور اتنے گمبھیر ہوں، تو خواتین کے لحاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو مسئلہ ہے وہ پس پردہ چلا جاتا ہے، کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کا یا حکومت کا یا جو باہر سے اختیار والے لوگ ہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے ان کی ترجیحات میں ہی نہیں آتا کہ وہ مہنگائی سے نپٹیں، کہ سیاسی اپنی جنگ و جدل کا سدباب کریں یا پاور میں رہنے کے لیے اپنا مقام قائم کریں، کس بات پہ. اس لیے اس قسم کے جو مسئلے ہیں وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں، اور جب سے پاکستان بنا ہے میرے خیال میں ان مسائل کے اوپر کسی بھی ٹھوس جامع طریقے سے نہ ان کو سمجھا گیا ہے، نہ ان کو قبول کیا گیا، اور نہ ان کے سدباب کے لیے کوئی ایسے اقدام کیے گئے ہیں. جی میڈم، بہت شکریہ، آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. میں آپ کی باتوں میں سے صرف ایک بات کو لے کر اس ڈسکشن کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، غربت اور معاشی حالات جو ہیں ہمارے پاکستان کے وہ تو ابتر ہیں، اور ان کا بہتر ہونے کا کوئی فوری تو کم از کم کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا. لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ غربت کے ساتھ جو کامن کرٹسیز ہیں خواتین کے ساتھ، جو اور کوئی لفظ مجھے نہیں مل رہا چونکہ، لیکن جو بدتمیزانہ رویہ بعض اوقات اختیار کیا جاتا ہے، اس کا تو شاید غربت کے ساتھ یا معاشیات کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا زیادہ تعلق جو ہے ہماری سوشل ویلیوز پر ہے. اور جب سے پاکستان بنا ہے، آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ ہماری سوشل ویلیو سسٹم جو ہے یہ مزید تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، یا اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے؟ کہ لوگ کہہ تو یہی رہے ہیں نا کہ ہر ایک کے پاس اب موبائل آ گیا ہے، لیپ ٹاپس ہے، تو ایجوکیشن عام ہو گئی ہے، انفارمیشن عام ہو گئی ہے. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اگر ہم حکومتی سطح سے ہٹ کر، معاشیات اور غربت کے پیمانوں سے ہٹ کر، لوگوں کے جو رویے ہیں خواتین کے متعلق، یہ ہوٹنگ کرنا، آوازیں کسنا، اس طرح کی باتیں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کیسے سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے، یا کہ اسی طرح سے چل رہا ہے، یا اس سے بھی سلسلہ بدتر ہو رہا ہے؟ جی آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ جنرلی پاکستان میں جو اخلاقیات ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگین یہ ہماری مشکل یا پرابلم جو ہے مجموعی طور پہ سیاسی غیر یقینی ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کے ساتھ اقتصادی جو مشکلات ہیں لوگوں کے لیے، ان میں انسان اخلاقیات کو اور اعلیٰ معیاروں کو بھول جاتا ہے، ہر ایک کو افراتفری کا سا سما ہوتا ہے،
اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور ساتھ میں تعلیم کا کم ہونا اور تعلیم یافتہ اور تعلیم کا معیار اس قسم کا ہونا کہ صرف کتابیں پڑھنا اور کتابوں کو پڑھ کے بالکل زبانی یاد کر کے امتحان میں اس کو ٹرانسفر کرنا ہے پیپر کے اوپر، یہ تعلیم اگر رہ جائے تو وہ تعلیمی اقدار لوگوں تک پہنچانا اور وہ اخلاقی اقدار لوگوں تک پہنچانا ناممکن سا ہو جاتا ہے. اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں واقعی ہی نوجوانوں میں خاص طور پہ آوازیں کسنا اور خواتین پہ اور بدتمیزی کرنا یہ ایک بہادری سمجھا جاتا ہے. جو اپنے آپ کو زیادہ بڑا غنڈہ سمجھے گا وہ زیادہ اپنا ہیرو سمجھے گا اپنے آپ کو، وہ زیادہ شور کرے گا اور زیادہ ایسی آوازیں کسے گا. اور جو ارد گرد دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. یہ مجموعی ہماری قوم کی تنزلی کا ایک مظہر ہے جو نظر آتا ہے. اور یہ آج سے نہیں، ہم جب اب ہماری بھی عمریں، میری بھی عمر پکی ہو رہی ہے، لیکن جب ہم جوانی سے ہم دیکھتے آئے ہیں بازار میں نکلنا اور خواتین کا کام تھا اپنے آپ کو سمٹ کر دوپٹوں کا استعمال، اور وہ لیا بھی ہو دوپٹہ تو وہ آوازیں کسنا اور عجیب قسم کی باتیں کرنا یہ ایک نارم تھا پاکستان میں. اور اب تو اس کی حالت وہ سوشل میڈیا میں آنے کی وجہ سے اور ہی بدتر ہوتی جا رہی ہے. جی، آپ نے فرمایا کہ حالات سوشل میڈیا کی وجہ سے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹس آنے کی وجہ سے بہتر نہیں ہوئے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہماری سوشل ویلیوز خیر پہلے ہی اتنی اچھی نہیں تھی. اب یورپ میں خواتین کو دیکھتی ہیں، ہر طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے لیکن کوئی آوازیں نہیں کس رہا ہوتا، ہر بندہ اپنا کام سے کام رکھتا ہے. لیکن پاکستان میں ہر شخص کو دوسرے کے کام سے اپنا کام رکھنا ضروری ہے، خاص طور پہ اگر وہ دوسرا شخص جو ہے وہ کوئی خاتون ہو، بچی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، تو اس طرح سے وہ پھر یہ کرتے ہیں. یہ بات دکھ کی ہے. لیکن آج کے ہم اس پروگرام کو اور مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر ڈیوڈ صاحب، آپ تعلیم کے میدان میں آپ نے بہت کام کیا پاکستان کے لیے، اور ایجوکیشن از ون آف یور فیورٹ ٹاپکس. اب ایجوکیشن کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں خواندگی کی شرح 58% ہے میلز میں، یعنی کہ 58%، اور 47% ہے خواتین میں. پاکستان میں خواندگی کا معیار کسی وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنا نام لکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے کہ نہیں. اب پتہ نہیں خواندگی کی کیا شرح ہے، لیکن اگر اسی کو خواندگی کہا جائے اور وہ اگر 50-60% بھی ہے تو وہ پھر میرے لحاظ سے یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. بہرحال جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ تعلیم بڑھتی جا رہی ہے جیسی بھی ہے. تو میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی نگاہ میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا ہونا چاہیے؟ پہلے آپ یہ ہمیں بتائیں عمومی طور پر، اور پھر پاکستان کی جو اقلیتی برادری ہے ان کی خواتین کے بارے میں، کیونکہ وہ تو اقلیتوں کی بھی اقلیت ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ کے پروگرام میں حاضری دوں. جہاں تک بات ہے خواتین کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سٹینڈرڈ یا جو بھی اچیومنٹ جو آدمیوں کی ہے وہاں پہ، اس سے آدھے سے بھی کم جو ہیں خواتین کو مواقع میسر ہوتے ہیں. اس کی سمپل وجہ جیسے محترمہ نے بتایا کہ باہر جانے پہ بالکل پابندی ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو باہر جانے کے لیے اس بات کے لیے بھی نہیں جانے دیتے کہ وہ تعلیم کے لیے جائیں، کیونکہ وہاں پہ جان کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، اور حملے کا خطرہ ہے، اور لوگوں کی آوازیں کسے جانے کا خطرہ ہے.
تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشکلات ہیں لوگوں کی، خواتین کے لیے۔ اس کے بعد سلیبس کی بات ہوتی ہے۔ جب بھی آپ جاتے ہیں کالج میں یا اسکول میں تو تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو طالب علم ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ جو ہے وہ سچ کو جھوٹ سے الگ کر سکے، اور اپنے جو مذہبی جو خیالات ہیں اس کو بالا تر ہو کے اور ایسے ڈیبیٹ کر سکے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گفتگو کر سکے جس میں اس میں یہ کہا جائے کہ اگر آپ غلط بات بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ضروری بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کے ساتھ اس کی جو تائید کریں۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اور پھر جو پڑھائی جو لکھائی ہوتی ہے پاکستان میں وہ ریپروڈکشن ہوتی ہے آج کل، کہ رٹا بازی کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ پرابلم سالونگ کی ایسی کوئی جو تعلیم دی جائے جس سے خواتین جو ہیں بجائے اس کے کہ ہر ایک بات میں اپنے جو خاوند ہیں یا اپنے جو بھائی ہیں بہن ہیں یا بزرگ ہیں ان کی بات سنیں، وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ان تمام فیصلوں کو کر سکیں نئی تعلیم کی روشنی میں جو ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی جو ملک ہے اس کے لیے بہتر ہو۔ This is not available and this is not happening in Pakistan. The reason simply is that we have a system which does not allow expansion of vision, expansion of thought process, and it stifles the whole ability the potential to be is able to there. think. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ میں یاد کرتا ہوں جب میں پاکستان میں کراچی میں کام کیا کرتا تھا، وہاں پہ ایک بہت بڑا خاندان تھا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو وہ جب بھی ہاسپٹل میں آتے تھے تو ان کا اصرار ہوتا تھا، وہ بضد ہوتے تھے کہ ہماری بچیوں کو، خواتین کو صرف فیمیل ڈاکٹرز دیکھیں، لیکن ان کی اپنی کمیونٹی میں، ان کے اپنے خاندان میں بلکہ یہ بھی اصول تھا کہ کوئی بچی جو ہے وہ کالج نہیں جائے گی، ہائی اسکول تک کی تعلیم ان کے گھر میں ہوگی، اور اس کے بعد میٹرک پڑھنے کے بعد وہ شادیاں ہو جاتی تھیں، اور یہ وہ آئی نیو دس فیملی ویری ویل۔ لیکن یہ سٹینڈرڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، بیویوں، جو بھی ان کی خواتین ہیں، ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے صرف فیمیل ڈاکٹرز ہوں، اور وہ اپنے خاندان میں اپنی خواتین کو اس لیول تک پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کالج میں جائیں، میڈیکل کالج تو لمبی دور کی بات ہے۔ تو پھر اس طرح کا جو ڈبل سٹینڈرڈ بنتا ہے یہ سوسائٹی کو بالکل غیر متوازن کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دیگر اقوام کی، دیگر خاندانوں کی بیٹیاں جو ہیں مختلف کام کریں، لیکن ہمارے خاندان کی بیٹیاں، تو اس طرح کا یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ پاکستان میں آج کل بھی چل رہا ہے، ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ میڈم آئی کم بیک ٹو یو ود دس رادر ڈیفیکلٹ کویسچن، لیکن آپ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگین میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے پھر تعلیم کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ خاندانی روایات ہیں جو سال ہر سال سے چلی آ رہی ہیں، اور شاید ان لوگوں کے لیے بھی، ان خاندانوں کے لیے، ان خاندان کے بزرگوں کے لیے ان روایات میں سے نکلنا بذات خود شاید کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی معاشرتی اگر اسٹڈی کی جائے اور اس پر غور کیا جائے تو بڑا کلوز نٹ فیملی اسٹرکچر ہوتا ہے، جس میں جو
میل ممبرز ہیں وہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں خواتین کی لائف کو، بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، بات ان کی مانی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، اور ان کو باہر نکلتے ہوئے اس بات کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میری عزت کے اوپر دھبا نہ آئے، میری بہن کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو یہ میری بے عزتی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی عزت اس ایک زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس نے آگے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ان کی اپنی اس لڑکی کی جو کسی کی بہن ہے اس وجہ سے اس کو عزت کا خیال رکھنا چاہتا ہے، کسی کی بیٹی ہے اس لیے اس کو خیال رکھنا چاہتا ہے، تو اس کی زندگی کی فکر نہیں ہے کہ اس کو پڑھ لکھ کے آگے اپنی زندگی سنوارنی ہے، یا آگے اس نے جو خاندان بنانا ہے اس میں اس کی تعلیم کتنا اہم کردار ادا کرے گی، اور اس کی صلاحیتوں سے قوم کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، سوسائٹی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹسٹکس کو کہ حکومتیں کتنا پیسہ لگاتی ہیں تعلیم پر، تو جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی کہ وہ جو مکمل سالانہ دولت کمائی جاتی ہے کسی ملک سے، اسے جی ڈی پی کہتے ہیں، تو پاکستان میں جی ڈی پی کا لیس دین 3%، 2.9% جو ہے وہ تعلیم پر لگایا جاتا ہے، اور آئس لینڈ میں 7.5%، اور اس طریقے سے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے فیصد کے لحاظ سے تعلیم پر لگایا جاتا ہے۔ پاکستان میں 2.9 یعنی کہ 2.9% پورے جی ڈی پی میں سے لگایا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات ترجیحات کی ہو رہی ہے، تو آپ ذرا بتائیے کہ پاکستان میں بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے جو تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیسے ترجیحات کو، ہاؤ ڈو وی ایکسپلین اٹ ٹو دا گورنمنٹ، ٹو دا جو ہم ارباب اختیار کہتے ہیں جنہیں، یہ بات کیسے ان تک پہنچائی جائے، کیسے سمجھائی جائے؟ آئی تھنک سب سے پہلے یہ ہے کہ دی گورنمنٹ جو ہیں، جو ایجوکیشن منسٹر جو ہیں، ان کو اس بات کا کئی دفعہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ جو مجھے یاد ہے، جو ہمارے پچھلے گورنمنٹ کے بڑے اچھے ایجوکیشن منسٹر سے، جب تک وہ منسٹر نہیں تھے تو ہی واز این ایجوکیشن تو ویری ایلیمینیٹڈ۔ میں شفقت محمود کی بات کر رہا ہوں، بڑے ایلیمینیٹڈ اور بڑے سمجھدار، اور ہی واز اے تھنکر۔ جب بھی وہ منسٹر بنے اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جو اپنی جو عقل دانش ہے وہ ہم نہیں چاہتے، ہم آپ کا جو ہمارا جو ایجنڈا ہے، جو مذہبی ایجنڈا ہے، ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، چاہے آپ کی تعلیم کتنی بھی ضروری ہو آپ کے ذہن میں، لیکن ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے ذہن میں ہے۔ اور وہ یہ تھا، سلیبس کی بات ہو رہی ہے اب، انہوں نے شروع سے ہی ایسا سلیبس کی تشکیل دی جو ڈسکرمنیٹری تھا، اور اس میں نہ صرف مذہبی ڈسکرمنیشن، میری دانست میں وہاں پہ بچوں کے لیے بھی وہ مواقع مہیا نہیں کیے گئے جو بچوں کے لیے کیے گئے تھے۔ تو چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے اپنی مسیحی خواتین اور بچوں کے حوالے سے ہے، تو میں یہ بات کو اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی ملک کے نظام میں ایسی باتیں انٹروڈیوس کی جائیں جس میں ڈسکریمنیشن ہو، جس میں یہ کہا جائے کہ کچھ بچے جو ہیں ان کے پورے حقوق ان کو نہیں دیے جا سکتے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ برابر کے سٹیزن نہیں ہیں، برابر کے طالب علم نہیں ہیں، اور آپ کو اس کو برابر کا درجہ نہیں دے سکتے، تو دنیا میں جانے سے پہلے یہ بچے جو ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے جب وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ خواتین، یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے برابر ہوں،
So the divisions start from the school. اور یہ جو ہے بات آگے بڑھتی ہے, اور یہ بات جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو وہ ان کی آوازیں بھی کسے جاتے ہیں, ان کو کمتر بھی سمجھا جاتا ہے, ان سے بدتمیزی بھی کی جاتی ہے, ان کو اغوا بھی کیا جاتا ہے, ان کو زبردستی سے شادیاں بھی کی جاتی ہیں, اور ان کو زبردستی مسلمان بھی کیا جاتا ہے. It starts from the school. It starts from the school. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت زنجیر بنائی ہے, سلسلہ بنایا ہے کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی بات کو ہم بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے کہ تعلیم میں بوئے گئے بیج جو ہیں وہ کس طرح سے جبری شادیوں میں, اغوا میں اور اس طرح سے بدلتے ہیں. تو اب ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں. ہم بہت جلدی آپ کو بریک کے دوسری طرف ملتے ہیں, اور ہم انہی باتوں کو اسی تسلسل سے ڈسکس کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. تھینک یو ویری مچ. سی یو آن دی ادر سائڈ آف دا بریک. پچھلے 20 برسوں سے یہ شوبھا یاترا بڑی ہی دھوم دھام سے چل رہی ہے. یہ جو ہم مانتے ہیں کہ سیدھے آدمی کو لوگ کاٹتے, وہ کاٹنے کا حساب ہمارا حساب ہے. ہم بھلے آج سیدھے ہیں مگر پورے کچھ غلطی کی ہے, اس کا دنڈ آیا ہے. श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है. ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट किए जारी. विभिन्न देशों की ओर से जारी डाक टिकटों का एल्बम भी जारी. पीएम ने कहा डाक टिकट ऐतिहासिक घटनाओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का है माध्यम. उसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं बचा था कि वो इस सरकार से जो है वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ने. हम सब के जीवन में कभी ना कभी एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन उस पल पे अगर हम अपनी हिम्मत को संभाल कर खड़े हो जाते हैं तो फिर जिंदगी हमें दौड़ने का मौका भी देती है. कि सभी भारतीय चाहे वो देश में हैं विदेश में हैं, अपने देश के लिए सच्चे हृदय से काम करें. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. वाहे गुरु 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 जी. वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु. ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ. ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ. ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਚ, ਡੀਪੀਡੀ ਵੈਨ. ਉੱਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ. ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਗਲ. ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲੈਣੇ? ਹੁਣ ਦੱਸ. ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ.
ਆ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾ 36 ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਜੁੱਤੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੇਰੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਟੀ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗਾ। No drama, no exaggeration, just the truth. A complete news bulletin. MATV brings you Doordarshan News at 7 a.m., 11:30 a.m., 8 p.m. and 11 p.m. News the way it should be. हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी MATV जरूर देखते हैं. They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MATV. Advertise, promote and market your product and services on MATV. Call MATV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. नाजरीन, वेलकम बैक टू गेटवे गज़ट प्रोग्राम्स सेकंड हाफ। अगर आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम है कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो है स्पीकिंग फॉर द डॉटर्स ऑफ पाकिस्तान। आज का ये प्रोग्राम हमने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की ख़वातीन और ख़ास तौर पर अक़लियती ख़वातीन के हवाले से तरतीब दिया है, और मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर पीटर जे डेविड साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा मैडम शमीम डेविड साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के हाफ ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एक मसला ये है कि तालीम को शुरू से इस तरह से बनाया गया है पाकिस्तान में कि उसमें नफ़रत के बीज, दूरी के बीज, तफरके के बीज बो दिए जाते हैं कि तुम कम तर हो, हम तुमसे बेहतर है, और ये चीज़ें फिर आगे चल के बहुत बड़े सानहे, बल्कि बहुत बड़े सानहों का बायस बनती हैं। सियालकोट से एक ख़बर आई है कि सियालकोट के इलाका खरोटा सैयदा में एक मसीही खातून स्टेला बीबी के नाम से उनके ऊपर तौहीन कुरान मजीद का मुकदमा पुलिस स्टेशन कोटली लोहारा में दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता हफ्तों में तौहीन मज़हब के मुकदमात के इंदराज में तेज़ी से इजाफा हुआ है, और ये ज़्यादातर मुकदमात जो हैं ये पंजाब में हो रहे हैं, और 2023 में तौहीन मज़हब के कुल 57 मुकदमात पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हुए थे। लेकिन जिस तेज़ी से अब ये सिलसिला चल रहा है, लगता है कि ये तादाद बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। ये इसीलिए होता है क्योंकि इसमें नफ़रत डाली जाती है लोगों के लिए, और जब वो शख्स जिससे नफ़रत की जाती है उसको किसी और तरह से रोका नहीं जा सकता, उसको और तरह किसी तरह से फंसाया नहीं जा सकता, तो इसी तरह के बेढंगे झूठे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में आज तक कभी साबित नहीं हुआ कि किसी ने वाकई कुरान मजीद की तौहीन की हो, लेकिन इस पे सैकड़ों हज़ारों मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि एक और मसला पाकिस्तान में ये भी है कि कमसिन बच्चियों को अगवा किया जाता है, उसके बाद ये खबर फैला दी जाती है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका निकाह कर दिया जाता है, और एक ये नई टर्म निकली है, एक नई इस्तिलाह निकली है कि निकाह जहाद, यानी कि किसी तरह से निकाह कर दो बच्ची का, उसके बाद वो ठीक है क्योंकि वो मुसलमान हो गई है, बात रफा दफा हो जाएगी। इसी हवाले से 23 मई लाहौर हाई कोर्ट ने कमसिन बच्ची की शादी में सहूलत कारी के इल्ज़ाम में निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है, और ये हदायत मंगल को अदालती सेशन में पेश की गई। तनाज़ा ये है कि अज़मत बीबी का कहना है कि उनकी बेटी 15 साल की है, हद 16 साल की होगी, लेकिन उनके शादी
کہ نکاح نامے پر یہ لکھا گیا کہ وہ 18 سال کی بالغ ہے اور اس لیے وہ اپنی مرضی سے قبول اسلام کے بعد اپنی مرضی سے انہوں نے شادی کی ہے اور اس لیے وہ جا کر اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ عدالت نے یہ بات تصدیق کی ہے کہ وہ لڑکی 18 سال کی نہیں ہے بلکہ وہ کم عمر ہے، 15 سے 16 سال جیسے میں نے بتایا ہے، اور اس دعوے کے باوجود صدارتی جج نے شادی کے حوالے سے یہ حکم جاری کیا ہے کہ وہ معیارات جو شادی کے لیے اب مقرر ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے، لہٰذا جتنے فریق اس شادی میں شامل تھے، جنہوں نے گواہی دی ہے اس شادی کی، جنہوں نے شادی اٹینڈ کی ہے، جنہوں نے شادی پڑھی ہے، نکاح پڑھا ہے، ان سب کو کہا گیا ہے کہ وہ قابل تصدیق دستاویزات موجود کریں ورنہ قانونی چارہ جائی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ پاکستان میں بہت دیر سے چل رہا ہے، بلکہ ہندو تھنک ٹینکس کا کہنا ہے اور UN کے تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ ہر سال پاکستان میں 1000 سے زائد بچیوں کو جبری طور پر اسلام قبول کروا کر ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اسی عمر کے لڑکے اسلام قبول نہیں کرتے، جو بذات خود ایک بڑا انوکھا سلسلہ ہے۔ میڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کے سلسلوں کو بہت دیر سے فالو کر رہی ہیں، موجودہ صورتحال میں 2 سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک اس میں کوئی ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے کہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم حکومت سے دیکھتے رہے کہ وہ ہمارے لیے بہتری کریں گے تو شاید ہمیں بہت دیر انتظار کرنا پڑے، کلیسیا چرچ لیڈرز ہمارے لیے اس معاملے میں کمیونٹی کی کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں؟ جی میڈم۔ جی میں آپ کا جو دوسرا سوال ہے پہلے اس کا جواب دیتی ہوں کہ چرچ سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا خدمت سر انجام دے سکتی ہے۔ میرے خیال میں چرچ نے بری طرح سے اپنے کلیسیاؤں کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے، اس وجہ سے کہ چرچ کی اپنی جو افراتفری آپس میں چکلمش ہے اور نا اتفاقی ہے، وہ چرچ کے امیج کو نہ صرف کہ ایک گواہی کا باعث بنے اس ایک غیر مسیحی سوسائٹی میں، وہ ایک بدنامی کا باعث ہے، اور یہ جتنی جلدی ہمارے لیڈر صاحبان کو سمجھ آ جائے کہ وہ کوئی کلیسیا کی خدمت نہیں کر رہے، بے شک وہ چرچ کی عبادات لیتے ہوں گے، اپنے جو بھی ذمہ واری ہے وہ کرتے ہوں گے، لیکن اصل میں ان کی خدمت اپنی کلیسیا کی، پاکستان کی مجموعی کلیسیا کا ایک ایسا چہرہ پیش کرنا ہے جو کہ اس غیر ملک میں، اس غیر مذہب والے ملک میں ایک گواہی کا باعث ہو، جو کہ بری طرح سے مسخ کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں تک چرچ کا تعلق ہے کہ وہ ان خواتین کا، ان لڑکیوں کا جن کے ساتھ جبراً شادیاں کی جاتی ہیں، چرچ کا اپنا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے ان تک پہنچ رکھنے کا، ان کی خبرگیری کرنے کا اور ان کو تعلیم دینے کا۔ اور میرے خیال میں اس میں بھی چرچ صرف ہمیں مذہبی تعلیم دیتا ہے، دنیا داری کی تعلیم بھی نوجوان، نہ صرف لڑکیوں کے لیے بلکہ لڑکوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ مذہبی سوچ کے ساتھ دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی، پادری صاحبان کی ذمہ واریوں میں سے ایک ہونی چاہیے، جو کہ ابھی تک پوری نہیں کی گئی۔ کبھی بھی اس کا بہت فقدان نظر آتا ہے ہماری مذہبی عبادات میں، گرجوں کی ایکٹیویٹیز میں، یا گرجوں کے اکٹھ میں جب ہم ہوتے ہیں، یا بچے جب سنڈے اسکول وغیرہ جاتے ہیں، یہ ان کی تعلیم کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے اس ماحول کے حساب سے ایک مسیحی زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے، جس میں شادی ایک دوسرا عنصر ہے، جو کسی حد تک جو اچھے پاسٹر صاحبان ہیں وہ ضرور بچوں کی شادیوں سے پہلے جو
اپنی منگنیوں کے بعد شادی کے لیے تیار ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تعلیم ضرور دیتے ہیں، لیکن وہ اس قسم کی جامع تعلیم نہیں ہے جو سب چرچز اپنا ایک فرض سمجھ کے اپنی کلیسیا کو اس کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ جی میڈم، میں نے دوسرا سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں کوئی سبز بتی نظر آ رہی ہو، کوئی ایسا اشارہ مل رہا ہو کہ شاید اب اس کے اوپر قانونی طور پہ کوئی ہمیں امداد مل سکے؟ جی، ایک خوش آئند خبر ہے، اور وہ قانون بھی بن گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سینٹ میں ہمارے سینیٹر کامران صاحب نے بڑی انہوں نے بہت زوراور تقریر کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ کرسچن لڑکیوں کی عمر جو ہے وہ 16 سال نہیں 18 سال ہونی چاہیے، اور بڑی پرزور طریقے سے انہوں نے اس کی وضاحت کی تھی اور اس کے لیے اصرار کیا تھا، جو کہ مانا گیا تھا، اور میرے خیال میں اب یہ قانون بن چکا ہے کہ واقعی ہی جو کرسچن لڑکیاں ہیں ان کی عمر 18 سال شادی کی مقرر کی گئی ہے، جو کہ شاید دونوں کی جو کہ شاید ایک بند کا کام کرے ایسی شادیوں کے لیے جن کو زبردستی اٹھا کے لیے جا کے شادیاں کی جاتی ہیں اور پروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ لڑکی بالغ ہے، یہ شادی کے قابل تھی، اس کی رضا تھی، اس لیے ہم اس سے شادی کر رہے ہیں۔ شاید ان پہ کچھ تھوڑی سی قدغن لگ جائے۔ جی، برڈن آف پروف یہ ہے کہ اب پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ 18 سال کی ہے، پھر نکاح ہوگا، یہ نہیں کہ نکاح ہو گیا اور پھر کہہ دیا کہ یہ 18 سال کی تھی۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ میں اس میڈیا کے حوالے سے اور توسط سے مائیکل کامران صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، قوم کی طرف سے، گیٹ وے گیزٹ کی طرف سے۔ ہم سب آپ کی بہادری اور آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام کو سراہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب، جہاں پہ بھی آپ سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمیں بتائیے، کلیسیا کے حوالے سے چلے بات کرتے ہیں پھر، کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا بتایا میڈم نے کہ وہ تو کچھ فیل ہو رہے ہیں ہمارے اس حالات میں، لیکن واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ کلیسیا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، پہلے تو اس پروگرام کے جو تسلسل ہے اس کے ہٹ کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے آج خبر ملی ہے کہ چرچ آف پاکستان کے جو بشپ صاحبان ہیں کافی جو ہیں وہ آج لاہور میں ہیں، اور وہ ان پہ پریشر پڑ رہا ہے لیمبتھ پیلس سے کہ وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو سلجھائیں، تاکہ پاکستان میں جو چرچ آف پاکستان ہے وہ ایک یونیفائڈ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے وہ کام کر سکے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ماڈریٹر صاحب کا جو الیکشن ہے وہ مئی جون میں قانون کے حوالے سے وہ ہونا چاہیے، اور وہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو الیکشن جو ہے وہ جون کے اینڈ تک ہو جائے۔ تو ہم اس حوالے سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان کے اس جو مشکل میں جو چرچ آف پاکستان ہے، جس میں بشپ آزاد صاحب ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور دوسرے جو بشپ صاحب ہیں لاہور کے وہ ایک طرف ہیں، تو خدا کرے کہ یہ جو چرچ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے، تاکہ یہ جو پرابلم جو سارے چرچ کی ہیں، جس میں ایجوکیشن کا پرابلم بھی سارے فرسٹ ہے، تو وہ بھی اس کا کچھ ہم مداوع کر سکیں۔ تو بات جب ہو رہی ہے ایجوکیشن کی، تو آئی بلیو دیٹ دا چرچ ہیز فیلڈ، یہ جو ماڈرن چرچ جو ہے جب سے یہ مشنری گئے ہیں وہاں سے، دے ہیو فیلڈ پیپل آف پاکستان، کرسچن کمیونٹیز آف پاکستان۔ اور اس میں سیالکوٹ کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک نیا اسکول جو ہے وہ سیالکوٹ کے جو ڈائسس ہیں، جس میں بشپ ایلون صاحب ہیں، انہوں نے نہیں بنایا۔ 12 اسکول جو ہیں سیالکوٹ ڈائسس کے وہ گورنمنٹ کے ہیں، ایک بھی بشپ صاحب نے کوشش نہیں کی کہ اس کو جو ہے وہ ڈی نیشنلائز کروایا جائے۔
जितने भी स्कूल हैं वो शहरों में हैं, बहुत कम स्कूल जो हैं वो गाँव में है। तो गांव में जो हमारी बच्चियां हैं उनको उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी तालीम के लिए कोई खातिर खा इंतज़ाम चर्च ने कभी नहीं किया, चाहे वो प्रेस्बिटेरियन चर्च हो, चाहे वो चर्च वो हो। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि कैथोलिक चर्च जो है उसने काफ़ी काम किया है। तो हम ये सोचते हैं कि जब तक चर्च जो है अपने खुद अंदरूनी मामलात तो ठीक ना करे तो वो किसी हालत में भी जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मेंबरान हैं, उनके मसाइल को हल नहीं कर सकता। तो ये मेरी दरख्वास्त है उन तमाम जो ओहदेदारान हैं चर्च के, जो बिशप साहिबान हैं, जो मॉडरेटर हैं, कि वो कोशिश करें कि अगर कोई स्कूल है, हम ये सोचते हैं कि मुमकिन है कि हर चर्च हॉल में हर शाम को एक ऐसा ट्यूशन सेंटर बनाया जाए जिसमें बच्चे आ सके। उसमें कोई ज़्यादा खर्च की भी नहीं और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर ये हो जाए तो वो बच्चियां जो सुबह या तो स्कूल जा ही ना सकें, वो शाम को कुछ ना कुछ तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और ख़ास तौर पे मैं दुआ गो हूँ कि ये लैम्बथ पैलेस से जो दबाव पड़ रहा है, खुदा करे कि इसका रंग आए और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हों। मैडम मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और वो ये है कि किसी ज़माने में पाकिस्तान की ख़वातीन का जब बात होती थी ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, तो हम कहते थे कि चलो बच्चियों को और कुछ नहीं तो पढ़ना लिखना सिखा दो, बाइबल पढ़ना सीख जाएं, ख़त पत्र पढ़ना सीख जाएं। और स्किल की बात होती थी तो हम कहते थे कि चलो उन्हें सिलाई मशीनें ले दो ताकि सिलाई करना सीख जाएं, वो अपना घर का ख़र्चा रोज़ी रोटी चला सकेंगी। उन ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए आपके ख्याल में अब क्या करना चाहिए? वक्त कुछ आगे निकल आया है। डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा मायूसी इस वजह से नहीं है कि मैं देखती हूँ और जो हर तरफ से ख़बरें जब आती हैं और जब आपस में भी बात होती है तो मालूम होता है कि जो पसमानदा इलाकों की लड़कियाँ थी वो किस कदर क्रिश्चियन कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन और लड़कियों की बात करती हूँ कि वो इतने मुश्किल हालात में, इतने नामसाइद हालात में भी रहते हुए बड़ी जुर्रत से और बड़ी गर्मजोशी से आगे की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। और ये हमेशा से हमारी कम्युनिटी में सदका बात रही है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा जफाकशी के साथ अपनी ज़िंदगी संवारती हैं। और अब भी इतने मुश्किल हालात में जब हर तरफ वो जबरी शादियों का ज़िक्र होता है, लड़कियों को अगवा करने का, फिर भी लड़कियां हर मैदान में तालीम हासिल कर रही हैं, हर मैदान में जाके खिदमत के काम कर रही हैं, ऑफिसेज़ में काम कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सब मसाइल हल हो गए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अभी तक बहुत से ऐसे एरियाज़, ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर बहुत सी काम करने की ज़रूरत है। और फिर वही बात आती है कि हमारा जो सेंटर पॉइंट वो सिर्फ चर्च है। हम चर्च की वसातत से ही ये काम कर सकते हैं। और चर्च के लिए वो एक मुझे बात याद आती है, खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। आज हम चर्च से गिला भी करने की हमें इजाज़त होनी चाहिए कि इनको अपना काम बहुत ज़्यादा तनदही से करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ पादरी का चर्च में महदूद होना काफ़ी नहीं है। उनको जो हमारे मसाइल हैं वो बहुत वसी तर हैं, उससे बाहर निकल कर ज़्यादा फैलाव के साथ इन मसाइल की तरफ ख्याल करके कोई ना कोई, हम नहीं कहते कि ये इसका इलाज है या यूँ इलाज है,
یہ خود اس جگہ پر بلکہ بیٹھے ہیں, یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ علاج ہے کیا. بالکل میڈم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں جو حالات ہیں ان کے بارے میں آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. آخر میں ایک اور بڑی دلدوز خبر سنانا چاہتا ہوں. 13 مئی کو ضلع شیخپورہ کے گاؤں مریدکے سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر ایک 35 سالہ ذہنی طور پر معذور مسیحی خاتون جس کا نام آسمہ ہے اور خود بولنے سے قاصر ہے, وہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی. اس کے 3 بھائی کام پہ گئے ہوئے تھے, تو جب وہ اکیلی تھی تو آ کر اسے مختلف لوگوں نے وحشیانہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اس کو خون میں لت پت چھوڑ کر چلے گئے. مقامی پادری صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں لیجئے گا, لیکن یہ تیسرا واقعہ ہے اسی طرح کا, اور یہ واقعات کی نوعیت اور ان کی شدت اور ان کا تعدد بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان ہو یا ہندوستان ہو, افغانستان ہو, امریکہ, چین, دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, یہ خواتین, یہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. ساحر لدھیانوی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ایک بڑی لمبی نظم لکھی تھی, میں اس کی چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ چونکہ طویل نظم ہے میں ساری نہیں پڑھوں گا. چند اس کی سطور یہ ہیں, یہ بیوی بھی ہے, بہن بھی اور ماں بھی, ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں, مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی, یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی, پیغمبر کی امت زلیخا کی بیٹی, ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ان لڑکیوں کا جن کو تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے, بچیوں کو جب ان کو مار مار کر گھر پہ کام نہ کرنے کی حالت میں 10, 11, 12 سال کی بچیوں کے ہاتھ توڑ دیے جاتے ہیں, جب ان کو بالکنی سے پھینک کر ان کے بازو اور کندھے توڑ دیے جاتے ہیں, جب ان کو تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے, یا 15, 16 سال یا اس سے بھی کم عمر کی عمری میں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, ماں باپ سے چھین لیا جاتا ہے, اور ان کو پھر زبردستی اسلام قبول کرا کے نکاح جہاد کے تحت ان کا مذہب بدل کے ان کو کسی اور شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا شوہر ہے. تو اس وقت یہ سارے خیالات جو ہیں ساحر کے, یہ ایک بار پھر میرے ذہن میں گونج جاتے ہیں. مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی, یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی, پیغمبر کی امت زلیخا کی بیٹی, ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آج جب ہم نے اپنے دکھوں کو آپ کے سامنے نمائش کے لیے رکھا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیوں یہ پروگرام چلا رہے ہیں. گزشتہ 12-13 سال سے ڈاکٹر پیٹر جے ڈیوڈ صاحب اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اور اس کا ذمہ لیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے وہ آج ہمارے ساتھ ہے. اور اب جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے لیے دعا سے ہمیں رخصت کیجیے. خداوند باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو خالق مالک ہے, تو ہمارے مسائل سے پوری طرح سے آگاہ ہے. دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے, ان تمام لیڈران کے لیے, نیشنل لیڈران کے لیے, جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف بانٹیں. ان کو ہمت دے, طاقت دے, مرتبہ دے, اور ان کو جرأت دے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو تیری مرضی سے, انصاف کے حوالے سے پوری طرح سے پورے کریں. خدا مسیح کی سے مانگتے ہیں, آمین. آمین.